खुशखबरी यूट्यूब चैनल की जानिब से आपको हमारा मोहब्बतों भरा सलाम। हम आपके मशकूर हैं कि आप हमारी वीडियोस को देखते हैं, लाइक करते हैं और पसंद करते हैं। हमारा वीडियो बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है और वो मकसद ये है कि हम खुदावंद के पाक कलाम पर गौर करें और इस कलाम में से अपनी ज़िंदगी के ताल्लुक से ऐसी सच्चाई को जानने की कोशिश करें, एक ऐसी हकीकत को समझने की कोशिश करें जो वाकई हमारी जिंदगियों से गहरे तौर पर जुड़ी हुई है। यानी कि हम ऐसी बातें सीखें कि जिन पर अमल करने से हमारी जिंदगियों के अंदर एक बेहतर तब्दीली और एक बेहतर बदलाव आ सके। जी, आज का जो मजमून है इसका अनवान है मसीह का तर्स। आइए आज के हवाले पर हम गौर करें और देखें कि खुदावंद का जो तर्स है, मसीह का जो तर्स है, ये हमारी जिंदगियों के लिए किस कदर जरूरी है और हमें क्यों खुदावंद यसू अल मसीह के तर्स के मुंतजिर होना है, मुश्ताक होना है। और इसके साथ हम इस कलाम में से आज सीखेंगे कि खुदावंद का जो तर्स है वो किस तरह खुदा के लोगों के लिए जारी और सारी होता है। अगर आप खुदावंद के तर्स को पाना चाहते हैं, अगर आप मसीह के तर्स को अपनी जिंदगियों में लेना चाहते हैं, तो देन व्हाट यू हैव टू डू, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कौन सी बातें इख्तियार करनी पड़ेंगी, आपको कौन सी चीजों को तर्क करना पड़ेगा, आपको किस तरह का रवैया इख्तियार करना है ताकि खुदावंद का जो तर्स है वो आपकी जिंदगियों में गहरे तौर पर काम कर सके। जी, आज के हवाला पर हम गौर करें। मरकस की अंजील पहला बाब और उसकी 40वीं आयत से लेकर 42वीं आयत तक हम खुदा के कलाम को पढ़ेंगे। और एक कोढ़ी ने उसके पास आकर उसकी मिन्नत की और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छूकर उससे कहा, मैं चाहता हूं कि तू पाक साफ हो जा। और फिलफौर उसका कोढ़ जाता रहा और वो पाक साफ हो गया। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बाइस ठहरे। आमीन। जी, ये जो हवाला है इसका जो मजमून मैंने चुना है, जिसका मैंने चुनाव किया है, वो मजमून है खुदावंद यसू अल मसीह का तर्स। जी, ये खुदावंद की खूबियों में से एक इंतहाई आला, मोतबर और खूबसूरत खूबी है और इसी खूबी का जो अक्स है वो हमें खुदावंद यसू अल मसीह की जो हयात तैयबा है उसमें भी दिखाई देता है कि खुदावंद यसू अल मसीह की जिंदगी है वो अपने आसमानी बाप की तरह मुरक्काए तर्स है, मंबाए तर्स है, मरकज़े तर्स है, ज़ख़ीराए तर्स है कि कैसे उनके दिल के अंदर तर्स भरा हुआ है और कैसे उनका दिल हमेशा तर्स खाने के लिए तैयार रहता है। आए मेरे साथ आप रहें और इस कलाम को सीखने की कोशिश करें। मेरा ये कामिल ईमान है जब आप तवज्जो और ध्यान देंगे तो खुदावंद का तर्स आपकी जिंदगियों में काम करेगा, इसलिए कि आप तर्स की इस हकीकत को जानना शुरू कर देंगे। लफ्ज तर्स के लिए कई मुतरादिफ अल्फाज जो हैं इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि मेहरबानी है, शफकत है, रहम दिली है, रहम है। इस तरह के बेशुमार अल्फाज हैं जो तर्स के मुतरादिफ या सिमिलर समझे जाते हैं, मगर जो लफ्ज है इसका यूनानी जो मतलब है, इसका जो यूनानी मफहूम है वो इनसे इंतहाई मुख्तलिफ है, मुनफरद है। तर्स जो है इसका जो अबरानी मफहूम है उसका मतलब ये है कि किसी बरी हुई चीज को
کسی خالی چیز کے اندر آپ انڈیل دیں۔ بڑی کوئی چیز ہے، برتن ہے، گلاس ہے، ٹپ ہے، باؤل ہے، اس کے اندر کوئی چیز بری ہے اور آپ اس کو الٹا کر کے اسے مکمل طور پر اس خالی چیز کے اندر انڈیل دیں، اس کا مطلب ترس ہے۔ تو یہ بہت ہی خوبصورت ایک لفظ ہے، خوبصورت مضمون ہے، جس کو سیکھنے کی، سمجھنے کی انتہائی اہم ضرورت ہے۔ تو خداوند کا جو ترس ہے، اس کے تعلق سے کئی حوالہ جات ہیں، کئی جگہوں پہ یہ حوالہ لکھا گیا ہے، یہ الفاظ تحریر کیے گئے ہیں کہ خداوند یسوع المسیح نے فلاں گناہگار پر، خداوند یسوع مسیح نے کوڑی پر، خداوند یسوع مسیح نے ایک ہجوم پر، ایک بھیڑ پر ترس کھایا، خداوند نے عورت پہ ترس کھایا۔ 20 حوالہ جات ایسے موجود ہیں۔ آج ہم خداوند کے کلام میں سے مسیح کے ترس کو جاننے کی اور سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ خداوند یسوع المسیح کا جو ترس ہے، اس کی کوئی اینڈنگ نہیں ہے۔ The compassions of the Christ has no ending. The compassions of the Christ has never failed. مسیح کا جو ترس ہے، اس کا کوئی اختتام نہیں ہے۔ مسیح کا جو ترس ہے، اس کی کوئی اینڈنگ نہیں ہے، یہ محدود نہیں ہے، یہ انلیمیٹڈ ہے، یہ غیر محدود ہے، اور یہ ہمیشہ جاری اور ساری رہنے والا عمل ہے۔ خداوند کے پاک کلام کے اندر اس کوڑی کا ذکر کیا گیا ہے، جس پر خداوند یسوع المسیح جو ہے ترس کھاتے ہیں، اور یہ پیسج، یہ حوالہ ہم سبوں کے لیے انتہائی اہم، خاص ہے، غور طلب ہے کہ ہم اس چیز پہ غور کریں کہ خداوند یسوع المسیح کب اور کیوں کر کیسے ترس کھاتا ہے، کیسے اس کا ترس جو ہے جاری اور ساری ہوتا ہے۔ یہ جو حوالہ ہے اور اس کوڑی کا جو کردار ہے، وہ ہمارے لیے انتہائی غور طلب ہے، اہم ہے کہ ہم بھی اس جیسے کردار کو اپنائیں اور دیکھیں۔ ہم اکثر اپنی زندگی میں ایک چیز کا مشاہدہ کرتے ہیں، انسان ہوتے ہوئے ہمیں کب کسی پہ ترس آتا ہے، ہم کب کسی پہ ترس کھاتے ہیں۔ اکثر ہم کسی بھی انسان کو جب دیکھتے ہیں تو اس کی شکل اور صورت، خصوصی طور پر جو ظاہری شکل اور صورت ہے، ہم اسے بہت زیادہ غور کرتے ہیں، ہم اسے بہت زیادہ اپنے مشاہدے میں لے کر آتے ہیں۔ کسی بھی انسان کی جو ظاہری صورت ہے، اس کی شکل ہے، اس کے کپڑے جو ہیں، اس کا جو پہناوا ہے، ہم اس کی حیت کو دیکھ کر اس پہ ترس کھاتے ہیں۔ بعض دفعہ ہم کسی بہت غریب انسان کو دیکھتے ہیں، اس کی حالت کو دیکھتے ہیں، اس کی بگڑی ہوئی شکل کو دیکھتے ہیں، معصوم صورت کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ترس آتا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ مجھے فلاں پہ بڑا ہی ترس آیا، اس کی حالت دیکھ کے، اس کی شکل دیکھ کے، اس کے حالات دیکھ کے۔ ہم ان 3-4 چیزوں پر جب غور کرتے ہیں تو ہمارے دلوں کے اندر ترس پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ مگر یہاں جو کوڑی ہے، اس کی کسی بھی طرح کی باطنی حالت کا ذکر نہیں ہوا ہے، بلکہ بات سراسر اس کے باطنی، اس کے اندرونی اور اس کے اندر کے حالات کی ہے۔ اس کے بیرونی حالات کے تعلق سے ترس کا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ جو خدا ہے وہ ہمیشہ انسان کے دلوں پہ غور کرتا ہے، باطن پر نظر کرتا ہے۔ وہاں بے شمار کوڑی ہوں گے، وہاں بے شمار اور بھی طرح طرح کی بیماریوں کے مریض ہوں گے جو لا علاج بیماریوں میں گرفتار ہیں، مگر اس حوالے کے اندر ایک بڑی بھیڑ ہے، اور اس بھیڑ کے اندر اس کوڑی پہ یہ خاص فضل ہوا ہے، اس کوڑی پہ یہ خاص شفقت ہوئی ہے کہ یسوع المسیح اس پہ ترس کھائیں۔ آئے ہم دیکھیں کہ اس کا کردار کیسا ہے، کیسے خداوند یسوع المسیح کا اس آدمی کے لیے ترس جاری ہوا۔ تو بڑی خوبصورت چیز
اس کوڑی کے کردار میں سیکھنے والی ہے، جو میرے لیے اور آپ کے لیے انتہائی اہم ہے کہ میں اس کی پیروی کروں، میں ان باتوں کو اپنے دل میں بٹھا سکوں تاکہ ضرورت پڑنے پر خداوند کا جو طرز ہے میرے لیے جاری اور ساری ہو سکے۔ پہلی چیز جو ہے وہ اس کوڑی کی زندگی میں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ ہے، اس نے اپنی بیماری کی، اپنی گناہ گار حالت کی، اپنی جسمانی حالت کی کوئی فکر نہیں کی۔ اس نے ساری شرم کو، جھجک کو دور کرتے ہوئے المسیح کی جانب بڑھنا شروع کر دیا ہے، اور یہ پہلا سٹیپ ہے، پہلا قدم ہے جس سے خداوند کا طرز آپ کے لیے جاری ہوتا ہے۔ جب آپ ہر طرح کی حالت کو، اپنی ہر طرح کی شرم کو، آپ اپنے ہر طرح کی حیثیت کو، سٹیٹس کو، رتبے کو پیچھے ایک طرف کرتے ہوئے مسیح کی جانب بڑھتے ہیں تو خداوند کا طرز آپ کے لیے جاری ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اس کوڑی نے بھی کیا ہے۔ جب کوڑی کو اس بات کا علم ہوا کہ المسیح اس جگہ سے گزر رہے ہیں تو کلام کے اندر لکھا ہے اس نے اپنے دل کے اندر ایمان پیدا کیا، اس کے دل میں اس بات کا اعتقاد پیدا ہوا کہ المسیح ہی وہ ہستی اور شخصیت ہیں جو مجھے اس بیماری سے، اس مرض سے، اس لعنت سے رہائی دے سکتے ہیں۔ یقیناً کوڑ کا جو مرض ہے اس زمانے میں لا علاج مرض تھا اور اسے گنونی بیماری کہا جاتا تھا۔ اس زمانے میں کوڑیوں کے لیے یہ بات ممنوع تھی کہ وہ عام انسانوں کے درمیان منع کیا گیا تھا، چونکہ یہ اچھوت کی بیماری تھی، اس لیے ان کے لیے یہ بہت بڑی پابندی تھی کہ گورنمنٹ کے جو لوگ ہیں انہیں شہر میں داخل نہیں ہونے دیتے تھے۔ اس وقت کی گورنمنٹ نے ان کے لیے الگ سے کچھ کوارٹرز، الگ سے کچھ کمرے، الگ سے جو سرائے ہیں وہ بنائے ہوئے تھے تاکہ وہ ان کے اندر رہیں۔ اس لیے وہ عام انسانوں سے، اپنے لوگوں سے اور خداوند سے کٹے ہوئے تھے، وہ دور تھے، ان کے درمیان، ان کے اپنوں کے درمیان، خدا کے درمیان ایک بڑی دوری تھی، اور اس نے اس دوری کو ختم کیا ہے۔ اس کوڑی نے اس ساری دوری کو جو خدا اور اس کے درمیان ہے اسے ترک کرتے ہوئے عام انسانوں کی پرواہ کیے بغیر وہ یسوع کی جانب بڑھتا ہے، وہ مسیح کی جانب بڑھتا ہے، اور بڑھتا ہی نہیں، پورا کامل ایمان رکھتا ہے، اور وہ اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے۔ اور اس نے جو اس جگہ کا چناؤ کیا ہے وہ مسیح کے قدم ہے۔ لکھا ہے وہ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل گر گیا، اس نے گھٹنے ٹیک کر اس سے منت کی۔ اسے اس بات کا علم تھا کہ کس طرح مسیح کا طرز، مسیح کا فضل، مسیح کی مہربانی، شفقت کو میں پا سکتا ہوں، کیسے مسیح کی شفقت میں حاصل کر سکتا ہوں، اس کا طرز اپنی زندگی میں لے سکتا ہوں۔ لکھا ہے وہ ایمان کے ساتھ مسیح کی جانب بڑھتا ہے، وہ مسیح کے اختیار کو قبول کرتا ہے، وہ اسے اپنا بادشاہ مانتا ہے، خداوند مانتا ہے، اور اختیار کو جو یسوع کے پاس ہے اس کا برملا اقرار بھی کرتا ہے کہ اگر تو چاہے تو مجھے پاک اور صاف کر سکتا ہے۔ مسیح کے قدموں میں جھک جانا، مسیح کے پاس آ جانا، مسیح کو اختیار کو مان لینا اور اپنے آپ کو مسیح کے حضور سرنڈر کر دینا، مسیح کے سپردگی میں دے دینا، یہ خدا کے فضل کی نشانی ہے، یہ خدا کے طرز کی نشانی ہے کہ خداوند کا جو طرز ہے وہ جاری اور ساری ہونے والا ہے۔ اور اسی طرح اس کوڑی نے بھی کیا، مسیح کے قدموں میں گرتا ہے، چونکہ ایمان رکھتا ہے کہ جو بیماری مجھے ہے اس کا علاج انسانوں کے پاس نہیں، اس کی مرہم انسانوں یا طبیبوں یا ڈاکٹروں کے پاس نہیں ہے، اس کا علاج صرف اور صرف یسوع مسیح ہی کے پاس ہے۔ اس لیے وہ ہر طرح کی اپنی اس قباحت کو، ہر طرح کی اپنی شرم کو، جھجک کو دور کرتے ہوئے دل کی سچائی کے ساتھ، کامل ایمان کے ساتھ، پورے بھروسے کے ساتھ مسیح کے قدموں میں پہنچ جاتا ہے۔ وہ خود کو چھپاتا نہیں ہے، وہ اپنا آپ نہیں چھپاتا،
بلکہ پوری سچائی کے ساتھ آتا ہے کہ اگر تو چاہے تو مجھے پاک اور صاف کر دیتے۔ اس میں اس کی گناہ گار حالت کا اقرار بھی ہے۔ وہ اقرار کر رہا ہے کہ میں گنہگار بھی ہوں، میں بیمار بھی ہوں، میں کوڑی بھی ہوں، اور خداوند تو ہی وہ واحد ہستی ہے جو مجھے پاک اور صاف کر سکتی ہے۔ مسیح کے طرز کو پانے کے لیے اقرار انتہائی ضروری ہے۔ جس زندگی کے اندر اقرار نہیں، اس زندگی میں مسیح کا طرز نہیں ہے۔ جس زندگی کے اندر تائب دل نہیں ہے، اس زندگی میں مسیح کا طرز نہیں ہے۔ وہاں خداوند کا طرز جاری نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ اپنی ساری چیزوں کو چھوڑ کر مسیح کے پاس آتا ہے۔ تو خداوند کے پیارے بیٹوں اور بیٹیوں، جب ہم بھی چرچ میں پہنچتے ہیں، خداوند کے گھر میں آتے ہیں، تو اسی طرح ان تمام تر چیزوں کو اتار کر، ان تمام تر چیزوں کو پھینک کر، علیحدہ کر کے خداوند کے گھر میں پہنچے، خداوند کے قدموں میں آئیں۔ اور جب آپ اپنے آپ کو خالی کر کے آئیں گے، تائب دل کے ساتھ آئیں گے، تو یسوع کا طرز آپ کے لیے جاری اور ساری ہو جائے گا۔ آپ خداوند کے طرز سے بھر جائیں گے، خداوند کے فضل سے آپ بھر جائیں گے۔ یہ جو کوڑی ہے، اس کے اندر ایک ایسی روح ہے جو نجات کی متلاشی بھی ہے، نجات بھی پانا چاہتا ہے، شفا تو پانا چاہتا ہے، مگر یہ نجات کا مستحق بھی ہے، مشتاق ہے اس بات کا۔ اس لیے یہ اس غرض سے خداوند یسوع المسیح کے پاس آتا ہے۔ اس کی جو جستجو ہے، اس کے اندر ہمیں نجات اور خداوند کی بادشاہی کا عنصر بھی ملتا ہے۔ یہ اس تلاش میں ہے کہ اسے مسیح کی بادشاہی مل جائے۔ اس کی جو پکار ہے، اس کے اندر ایک تڑپ ہے، اس کے اندر ایک پکار ہے، اس پکار کے اندر ایک ہمیں درد ہے، دکھائی دیتا ہے، اور یہ درد، پکار، یہ طرز جو ہے، یہ خداوند کے فضل کے لیے ہے، مسیح کے لیے ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے خداوند کا جو طرز ہے وہ جاری اور ساری ہو جاتا ہے۔ اور ایک اور بڑا ہی خوبصورت حوالہ ہے مرکز کی انجیل اور اس کے 8ویں باب کے اندر۔ ایک بڑی بھیڑ پر خداوند یسوع المسیح طرز کھاتے ہیں، اور اس میں بھی ہمیں سیکھنے کو ملے گا کہ خداوند کن پر طرز کھاتے ہیں، خداوند کیوں طرز کھاتے ہیں۔ آئیں دیکھیں، اسے پڑھیں۔ ان دنوں میں جب پھر بڑی بھیڑ جمع ہوئی اور ان کے پاس کچھ کھانے کو نہ تھا، تو اس نے اپنے شاگردوں کو پاس بلا کر ان سے کہا، مجھے اس بھیڑ پر ترس آتا ہے، مجھے اس بھیڑ پر ترس آتا ہے، کیونکہ یہ 3 دن سے برابر میرے ساتھ رہی ہے اور ان کے پاس کچھ کھانے کو نہیں۔ ہاں، آگے لکھا ہے کہ اگر میں انہیں بھوکا رخصت کر دیتا ہوں تو کچھ اس میں سے ایسے ہیں جو بہت دور کے ہیں، جنہوں نے بہت دور جانا ہے۔ خداوند ان کی فکر کر رہے ہیں، خداوند ان پہ ترس کھا رہے ہیں۔ مسیح ان پہ ترس کھاتا ہے۔ مسیح کو ان لوگوں پہ ترس آتا ہے جن کے دلوں کے اندر مسیح کے لیے تڑپ ہے، مسیح کے کلام کے لیے تڑپ ہے۔ اب یہ مسیح کے پاس ہیں بغیر کسی لالچ یا غرض کے، کیونکہ یہ مسیح کی بادشاہت جو ہے اسے پانا چاہتے ہیں۔ یہ مسیح کو دیکھنے کی غرض سے آئے ہیں۔ یہ مسیح کے پاس کسی لالچ سے نہیں، کسی ذاتی غرض سے نہیں، آسمان کی بادشاہت کی تلاش میں آئے ہیں، تاکہ یہ آسمانی بادشاہت کو پا سکیں، مسیح کی باتوں کو سن سکیں، مسیح کی باتوں پر غور کر سکیں۔ تو جو سچے دل سے آتے ہیں، جن کی نیت ٹھیک ہوتی ہے، خداوند انہیں پہچان لیتے ہیں، ان پہ وہ ترس کھاتے ہیں۔ اور یسوع مسیح نے ان پہ ترس کھایا۔ مسیح نے اس بھیڑ کو دیکھا اور لکھا ہے اسے بہت زیادہ ترس آیا۔ تو خداوند کے پیارے بیٹوں اور بیٹیوں، مجھے اور آپ کو خدا کے مسیح کے طرز کے منتظر ہونا ہے۔ ہمیں دعا کرنی ہے تاکہ مسیح کا طرز آپ کے لیے جاری اور ساری ہو۔ یہ بات ضروری ہے، غور طلب ہے کہ ہم خداوند کے طرز کے مشتاق بن جائیں۔ ہم مسیح کے طرز کی بھوک اور پیاس اپنے اندر رکھیں، جستجو رکھیں، اور سچی لگن کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، پورے دل کے ساتھ مسیح کے قدموں میں آئیں۔ اور یہ چھوٹی بات نہیں، ایک بہت بڑی بات ہے جس پہ مسیح کا ترس جاری ہو جاتا ہے، جس پہ مسیح ترس کھاتا ہے۔ اس کوڑی پہ ترس کھایا اور لکھا اس نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ تو فوراً فی الفور
इसी वक्त पाक और साफ हो जाओ। और ऐसा ही हुआ। ये मुमकिन ही नहीं कि अगर मसीह कुछ कह दे, मसीह फरमाए और वो चीज़ ना हो। और कलाम के अंदर लिखे वह फौरन शिफा पा गया, पाक साफ हो गया। मसीह खुदावंद का तर्स हमें अंदर से बाहर से मुकम्मल तौर पे पाक और साफ कर देता है, तकदीस कर देता है हमारी। इसलिए मसीह का तर्स बहुत ज़रूरी है। इसकी ख्वाहिश ज़रूर अपने दिल में रखें। मसीह को बेवा पे तरस आया। लुका की अंजील अगर हम पढ़ें 7वां बाब और उसकी 13वीं आयत, वहाँ नाइन शहर की एक बेवा है, अकलौता बेटा उसका इंतकाल कर चुका है। यसू उधर से गुजर रहे हैं और कलाम के अंदर लिखा है उसने उस बेवा को देखा और उसे बेवा पर तरस आया और उसने कहा तू मत रो, परेशान ना हो। उसने जनाजे को छुआ और कलाम के अंदर लिखा है उसका बेटा जिंदा हो गया। उसे उस बेवा पर तरस आता है। जब मसीह का तरस जारी होता है, जिंदगी वापस आ जाती है। इंसान मौत से निकल के जिंदगी में आ जाता है और ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए खुदावंद के तरस के लिए दुआ करते रहें। मसीह के तरस के हमेशा आप मुश्ताक रहें। इस बड़ी भीड़ के बारे में हम देखते हैं, मसीह को उन पे तरस आया और जिस पे मसीह को तरस आ जाता है उनकी भूख प्यास मिट जाती है, उनके फाके ख़त्म हो जाते हैं, उनके घरों के अंदर बरकतें आना शुरू हो जाती हैं। मसीह को पता था कि ये मेरे सबब से यहाँ है, ये मेरी ख्वाहिश अपने दिल में रखता है, मेरे दीदार के मुस्तहिक हैं, तलबगार हैं मेरे दीदार के, और लिखा ये भूखे हैं, प्यासे हैं। मसीह उनकी भूख प्यास मिटा देता है। उनके लिए रोटियों का बंदोबस्त किया गया, उनके लिए सूदगी उतर आई, वो सूता कर दिए गए, जिस पर यीशु का तरस जारी और सारी हो जाता है। उनकी भूख, उनकी प्यास मिट जाती है, फाके मिट जाते हैं और वो वैरानों से निकलकर आशियानों में आ जाते हैं, इंसानों में आ जाते हैं। जिस पे मसीह का तरस हो जाता है, जिस पर खुदावंद का तरस हो जाता है, उनके हालात बदल जाते हैं, उनकी ज़िंदगियाँ बदल जाती हैं। अगर हम दूसरा सलातीन पढ़ें 13वां बाब और उसकी 23वीं आयत, तो वहाँ भी खुदा ताला के तरस का जिक्र किया गया है। और शाय अराम हिजाइल यहू आखिज के अहद में बराबर इसराइल को सताता रहा और खुदावन उन पर मेहरबान हुआ और उसने उन पर तरस खाया और उस अहद के सबब से जो उसने इब्राहिम, इसहाक और यकूब से बांधा था, उनकी तरफ से इक्तफात की और ना चाहा कि उनको हलाक करे और अब भी उनको अपने हुजूर से दूर ना किया। यहाँ भी हमें अल खुदावन के तरस का जिक्र मिलता है कि किस तरह अल कदूस ने अपने लोगों पे तरस खाया, हलाक करना चाहता है, मगर उसने उस अहद के सबब से जो उनके बाप दादा से बांधा था उनको हलाक ना किया, मौत को टाल देता है। खुदावन का तरस, मसीह का तरस मौत से हमें निकाल के ज़िंदगी में ले आता है। तो खुदावन के बेटों और बेटियों, आज का ये कलाम खुदा के तरस के तल्लुक़ से है। मुझे आपको ज़रूरत है कि हम हमेशा मसीह का जो तरस है उसके लिए दुआ करते रहें, दरख्वास्त करते रहें, मसीह के तरस को मांगते रहें और इस खूबसूरत किरदार को जो कि कोड़ी का है, इसे अपने दिल में रखते हुए, इस हजूम का है, आप खुदावंद के तरस के ज़रूर मुश्ताक रहें। जब हम सच्चाई के साथ, ताइब दिल के साथ, पकीज़गी के साथ खुदा के हुजूर में आएंगे तो यकीनन मसीह का तरस आपके लिए जारी होगा। मसीह की नज़र आप पे पड़ेगी, आपके हालात, आपकी ज़िंदगी और आपका बातन सब कुछ बदल जाएगा। मौत से निकल के ज़िंदगी में आ जाएंगे। खुदावंद हमें अपने तरस के लिए हमेशा तैयार करें ताकि हम अपनी ज़िंदगियों के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए, मुश्किलों परेशानियों के लिए मसीह के तरस के मुंतज़र रहें। खुदावंद इस कलाम, इस ख्याल के वसीले से हमें बहुत बरकत दे। आमीन।